अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मारूफ चीनी तज्ज़ियाकार और माहिर आलमी अमूर ने एक टीवी इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, चीन पाकिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदे पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहकीकात का मुतालबा किया और पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौक़िफ़ है। पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करके गलती करेगा। आपका क्या ख्याल है? नहीं, मेरा क्या ख्याल, उन्होंने बड़ी बुनियादी बात की है। और देखो, अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने कि उन्होंने चीनी बाशिंदों पे हमले के हवाले से बात करें तो उन्होंने भी तहकीकात का मुतालबा, पहलगाम हमले पे यही रवैया पाकिस्तान का है। तो ये होशमंद कौमों का एटीट्यूड है, बजाय इसके कि वो चढ़ दौड़ते। लेकिन चूँकि इनके अंदर गंद है और जहर भरा है, अदरवाइज़ नेचुरल रिएक्शन वही था जो चाइनीज़ का था अपने लोगों की उस पे, उन पे हमले पे। सो पूरी दुनिया वैसे तो आवाज़ें उठा रही है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करके गलती करेगा, और ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई लंबा चौड़ा अक्ल वाली बात नहीं। लेकिन जो जिन्हें एडवेंचर का शौक़ होता है ना, जो नीम पागल से होते हैं, वो उनसे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है। एक और चाइनीज़ प्रोफेसर ने इंडियन मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चाइना दे आर लाइक आयरन ब्रदर्स, यानी आहनी किस्म का उनका भाईचारा है और हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अगर किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। अगेन, ये कोई ख़बर नहीं है, इनको भी होश होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक प्रोफेसर ही नहीं बोल रहा, उस बंदे का जो बैकग्राउंड है ये समझो पूरा चाइना बोल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं सुन रहा था एक अमेरिकन रिसर्च फेलो है डेनियल माकी, जो ख़ास तौर पे साउथ एशियन अफेयर्स पे ना स्पेशलाइज करता है। तो उसने कहा कि 2019 पुलवामा एडवेंचर में भी इंडिया पूरी तरह फेल हुआ है। पाकिस्तान जवाब देने की बेपनाह सलाहियत रखता है, इसमें भी कोई शक नहीं। उसकी वजह है, लंबी चौड़ी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान जितना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह उससे आधा भी होता तो न्यूक्लियर पावर होने के हवाले से तो वी आर एट पावर, और शायद बेहतर ही हो। वक्त आएगा पता लग जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। ठीक है हसन साहब, बांग्लादेशी फ़ौज के साबिक मेजर जनरल फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश हुकूमत भारत पर हमला कर दे। बहुत खूबसूरत भाइयों वाला मशवरा है। देखो, एक मुहावरा है अंग्रेज़ी का, मेरी एक फूफो थी, उनको बड़ा ये पसंद था, अक्सर वो बोला करती थी, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। ठीक है, खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। सो हसीना वाजिद की भारत नवाज चमचागीर हुकूमत ख़त्म करके बांग्लादेश ने इंडिया पर पहले से भी बड़ा हमला कर दिया है। बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ तोड़ देना, ये इससे आगे तो कोई बात होती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा होता है नहीं होता इसको छोड़ो, द अप्रोच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एक भाई की, एक मुसलमान की, एक मुसलमान के लिए एक अप्रोच है जो हमारा। देखो, हम फ़लस्तीनियों पे मज़ालिम के बारे में करते कराते कुछ नहीं, चूँकि कर नहीं सकते, लेकिन बोलते तो रहते हैं। तो उनका, इन जनरल साहब का, फजलुर रहमान साहब का बोलना ही बहुत बड़ी बात है। वेरी हैप्पी, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका। जी बिल्कुल ठीक। अगली खबर, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में शाया खबर में बताया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के साथ बढ़ते तनाव में जदीद चाइनीज़ हथियारों की नुमाइश कर दी, जिनमें PL-15 मिसाइल रेडार सिस्टम है जो गेम चेंजर का काम करेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये इस वक्त जो कुछ ना इन्होंने जदीद चाइनीज़ हथियारों की नुमाइश कर दी, आई एम 100% श्योर। मैं तो ना कभी फ़ौज में रहा हूँ, ना रिटायर्ड फ़ौजी हूँ, ना हाज़िर सर्विस फ़ौजी हूँ, लेकिन मुझे स्ट्रेटजिकली पता है मुझे कि इन्होंने ये प्रोमो चल रहा है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ये पूरा मामला नहीं है। पाक फ़ौज प्रोमोस चला रही है छोटे छोटे, कि इनको अकल आ जाए तो बेहतर है, वरना इससे काम आगे होगा। देखो, अल खालिद टैंक से लेकर JF-17 थंडर तैयारों तक पाकिस्तान चाइना के इश्तराक से बना रहा है। अभिनंदन का तैयारा JF थंडर में बैठे पायलट नहीं गिराया था ना,
تو یہ صورتحال واضح ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے ویورز کو بھی یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پروموز چل رہے ہیں، بہت ظاہر ہے، کامن سینس کی بات ہے، وہ اپنا سارا کچھ تو ابھی نہیں، وہ تو صرف جھلکیاں دکھا رہے ہیں کہ آنے والا جو سیریل ہے یا سیریز ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ڈرامہ ہے، اس کی یہ چند جھلکیاں ہیں، دیکھ لو. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے جنرل دنیش سنگھ رانا کو ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس انٹیلیجنس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. حسن صاحب، مودی سرکار کسی بھی سکھ آفیسر کو اہم عہدے پر نہیں رہنے دے رہی. اچھا، آپ ایسے کرو، اپنا جو جملہ آپ نے بولا ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرو. مودی سرکار تو ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں، سکھ اکیلے نہیں، وہ ان کا بس چلے، کسی اور کو جینے نہ دیں. یہ جو سوائے انتہا پسند جنونی یہ ہمارا ہوتا تھا اسلامک ہسٹری میں، پتہ مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا، اس نے پتہ نہیں کلا الموت تھا اور یہ اور وہ بربریت اور یہ دہشت گرد پیدا کرتا تھا، مجھے نام اب یاد نہیں آ رہا اس کا ہسٹری میں. تو آپ نے تو بات کی ہے نا کہ سکھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ اس کو کیا اناد ہے، کم ہے. عیسائیوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا، ایون ہندوؤں کے ساتھ نارمل جو ان کے چہتے ہیں، پالتو ہیں، ان کے علاوہ وہ تو کسی کے لیے بھی. دیکھو، ایسی حکومت جس کی بنیادوں میں نفرت ہو، اناد ہو، وہ تو انسان دوست ہو ہی نہیں سکتی. جبکہ حکومتیں ہوتی ہیں جو اپنے عوام کے لیے، یہ میں آئیڈیل بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے تجربوں سے گزر رہے ہیں، ہرگز نہیں. ہمارے ہاں سکھ بھائی، ہندو بھائی جو بڑا کمفرٹیبلی، کرسچنز ہیں، عام ہیں، دوست ہیں ہمارے. بلکہ ایک بار تو میں انڈیا بھی گیا تھا، نذیر کیسر پاکستان کے بہت لیڈنگ شاعر ہیں، ہی از اے کرسچن. تو یہ نارمل بات ہے، لیکن یہ اب نارمل لوگ ہیں، اور خاص طور پہ سکھ ان کو زیادہ چپتے اس لیے ہیں، ایک تو وہ دلیر لوگ ہیں، اور دوسرا اب ایک نعرہ ہے جو ان کی چھیڑ بن گیا ہے، خالصہ خالستان کا، کشمیر پاکستان کا، اور یاد نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ ہونا ہے. یاد رکھنا، صرف اس میں ایک بہت بڑی کمزوری، اس سے لگتا ہے کسی سکھ آفیسر نہیں، ان کو نان ہندو کی میں بات نہیں کر رہا، نان انتہا پسند پاگلوں کے گروہ میں صرف پاگلوں کی گنجائش ہوتی ہے، ڈاکوؤں کے گروہوں میں ساد نہیں ہوتے. ویری ٹرو. قوال کے وہ جو قوالوں کی پارٹی ہوتی ہے اس میں بے سروں کی گنجائش نہیں ہوتی، یوں کہہ لو، جیسے مرضی کہہ لو. تو اور یہ جو میں نے کہا ہے نا ابھی، خالصہ خالستان کا، کشمیر پاکستان کا، یہ نعرہ اس میں ٹائم شاید اور لگ جائے، اس نے ریالٹی میں تبدیل ہونا ہی ہونا ہے، چونکہ پتہ نہیں ان بے وقوفوں کو سکھوں کی ہسٹری کا بھی پتہ ہے یا نہیں. سکھ بڑے سردار جو ہیں نا، یہ جس چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں، پھر خدا کی پناہ، یہ یاد رکھنا. جی صحیح. حضرت صاحب، پہلگام واقعے میں ایسے نیول آفیسر کی ہلاکت ہوئی جن کی شادی چند روز پہلے ہوئی تھی. نیول آفیسر کی بیوہ ہمانشی نے میڈیا پر اپیل کی ہے، وی ڈونٹ وانٹ پیپل گوئنگ اگینسٹ مسلمس اینڈ کشمیریز، وی وانٹ پیس اینڈ اونلی پیس، آف کورس وی وانٹ جسٹس. اس بیان کے بعد ہمانشی کی زبردست ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے، ہندو انتہا پسندوں نے انہیں گالیاں نکالنا شروع کر دیں. کتوں کا غول ہوگا تو کیا تمہیں وہ بھیرویں سنائے گا؟ کتے نے بھونکنا، کوئل کی مجبوری ہے، اس نے صرف کوکنا ہے. کوئل کو جتنی مرضی تربیت دے لو، بھونکے ہی تو نہیں. سو اس طرح اپنے اپنے کیریکٹر کی، اپنی اپنی اٹھان کی، اپنی اپنی تربیت کی بات ہوتی ہے. سو اچھا، میں نے یہ نوبیاختہ تھی یہ بچی، میں نے اس کو اپنے شوہر کی ڈیڈ باڈی سے لپٹ کے بے تحاشا بری طرح روتے دیکھا ہے. نیچرل بات ہے، پتہ نہیں اولاد ہے ان کی نہیں ہے. اچھا، مجھے اب تک اپنے ملک میں دہشت گردی کا ایک واقعہ مجھے نہیں بھولتا. اب میں بات کروں جیسے ایتھوپیا، برسوں کی بات ہے، اشروں کی بات ہے، شاید آپ کے بچپن کی ہو، مجھے یاد نہیں. آج تک مجھے وہ ایتھوپیا کے بھوکے بچے کی تصویر نہیں بھولتی، خدا کی قسم. اس کا پیٹ اتنا پھولا، جسم سارا ہڈیوں کا ڈھانچہ، پیٹ پھولا ہوا،
وہ خودکشی کی اس فوٹوگرافر نے جس کی تصویر بنائی. پورے ویسٹ نے اس پہ لعنت بھیجی کہ بدبخت تو اس کو ایک بھوکے بچے کی, بھوک سے مرتے بچے کی. اچھا اسی طرح ہمارے ایک وہ میجر تھا کوئی شہید, مجھے آج تک یاد نہیں, جو تابوت آیا گھر میں, پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوگی ان کی ڈیڈ باڈی, اس کے اوپر شیشہ تھا. اس پہ اس شہید میجر کی, ظاہر ہے ینگ ہوتا ہے, بیوہ کا جو ایسے رکھا ہوا چہرہ تھا نا, مجھے آج تک نہیں بھولتا. تو یہ جو ہیمانشی کو سلام, جس نے اپنا سہاگ گنوانے کے بعد بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. مودی دا کون گیا اتنے جس نے شوہر گنوایا ہے اسی حادثے میں, یہ جو پہلگام والے میں, اس کی اپروچ دیکھو. کیوں؟ وہ انسان ہے بس. جی بے شک یہی بنیادی فرق ہے. آگے چلتے ہیں صاحب, میڈیا پر ایک انٹرویو چل رہا ہے جس میں ایک بوڑھی عورت بتا رہی ہے کہ 41 برس پہلے میری شادی کشمیری خاندان میں ہوئی, اب میری جوان بچیاں ہیں. پہلگام حملے کے بعد انڈین سرکار مجھے کراچی بھیج رہی ہے, وہاں اب میرا باپ ہے, ماں, نہ بہن بھائی. میں کہتی ہوں جو پہلگام حملے میں ملوث ہے ان کی ٹانگیں کاٹ کر چوک میں لٹکاؤ, مجھے تو سزا نہ دو. میں اپنی بچیوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں, میرا کہیں ٹھکانہ نہیں. اس سوال کا جواب میں نہیں, صرف نریندر مودی دے سکتے ہیں, میں نہیں دے سکتا. اور ایک بات یاد رکھنا, نارملی 100% نہیں, میں بالکل, جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں ان میں بے رحم ہونا بھی پایا جاتا ہے, سب میں نہیں. درد ہوتا ہی نہیں, آپ کے اندر وہ فیلنگ ہی نہیں ہوتی, آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا. ورنہ آپ کے اپنے بچے کی ایج کا, اس سے شباہت رکھنے والا یا نہ بھی رکھنے والا, اس کی ایج کا بچہ, آپ کا دل نہیں پھٹے گا. لیکن جو خود بے اولاد ہوتے ہیں نا, وہ ساڈے پنجابی جو ایک بڑا, پتہ نہیں میں وہ مطلب کی ہے, میں بکواس کر رہا ہوں, وہ کہندے اونترا نکھترا. تو اونترے نکھترے جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر وہ مادہ ہوتا ہی نہیں. یاد رکھنا, ہر اچھی ماں کے اندر ایک باپ ہوتا ہے اور ہر اچھے باپ کے اندر ایک ماں بھی ہوتی ہے. تو محروم ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اور اس میں ان کا قصور بھی کوئی نہیں, قدرت نے انہیں اس نعمت سے نوازا ہی نہیں ہے. سو ٹھیک ہے, لیکن یہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. نریندر مودی 1 ارب کتنے کروڑ لوگوں کے ملک کا سربراہ, سب سے بڑی جمہوریت کا چہرہ. اچھا ایک تو مجھے اپنی جمہوریت سے نفرت ہے, اور یقین کرو جو میں بھارت کی طرف دیکھتا ہوں مجھے جمہوریت سے اور نفرت ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے حضرت صاحب, موضوع بدلتے ہیں. 1 مئی کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن اس عزم کے ساتھ منایا گیا کہ مزدوروں کی حالت میں بہتری لانے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی. ملک بھر میں ریلیاں, جلسے, جلوسوں اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا. دیکھو بات سنو, شکاگو پہ ایک نظم لکھی تھی, میری عمر ہوگی اس وقت 21-22 سال. ہلکا رباب ذوق میں وہ نظم سن کے سرور سکھیرا صاحب نے مجھے دھنک میں جاب آفر کیا اور میرے کیریئر کا آغاز ہوا. یہ جو یوم مئی ہے اس کی پہلی لائن مجھے یاد ہے, شکاگو سے خون کی چلی نہر اس ملک تک آتے آتے کہیں راہ میں بے نشاں ہو چکی ہے. اچھا دیکھو ہوا یہ تھا, 1886 کے 1 مئی کو شکاگو میں مزدوروں نے احتجاج کیا کہ ہمارے ورکنگ آورز جو ہیں 8 گھنٹے کے ہونے چاہیے. اب پوری دنیا میں تب نہیں تھے. اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک ریلی وغیرہ نکالی جس میں بم پھٹنے اور پولیس کی فائرنگ سے بے شمار مزدور ہلاک ہوئے. بعد میں پولیس نے احتجاج کرنے والے مزدوروں کو گرفتار بھی کیا. درندے 8 پر مقدمہ چلایا گیا, 4 کو پھانسی دی گئی, باقیوں کو قید میں ڈالا گیا. یہ ہے یوم مئی. اچھا یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جس کو آج یہ شرمندگی کے مارے یوم مئی کے طور پہ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہم گوروں کے ویسٹ کی طرف سے آئے ہوئے ڈیز مناتے ہیں ایویں نقل چو ٹائپ, ایویں ان کے پھینکے ہوئے نوالے, سوچتے ہی نہیں مزدور کو
کی عزت احترام اپنے غلام کو جیسا کھاتے ہو کھلاؤ. غلام کو. مزدور تو پھر آگے کی بات. جیسا کھاتے ہو کھلاؤ, جیسا پہنتے ہو پہناؤ, اس کی عزت نفس کا خیال رکھو, اس کے آرام کا خیال رکھو. اسی باندراں دی طرح منہ چکے یوم مزدور. اچھا او مدرس ڈے, اے ماں کے پیروں کے نیچے جنت. صدیوں پہلے کس نے بتایا تھا کہ باپ کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے ماں کے پیروں کی؟ اتنے مدرس ڈے, فادرس ڈے, لیبر ڈے. ہوش کرو, اپنی طرف لوٹو. کوئی غیرت نہیں, کوئی اچھا بات سنو, حیران ہوتا ہوں میں جب ان کے ایام میں دیکھتا ہوں. یہ ہم تو مغرب کے تبلچی اور بھونپو ہیں اور احساس بھی نہیں ہے. جھک پہ جھک مارتے چلے جائیں گے. اور بات سنو, مدرس ڈے ہمیں سکھائے گا کوئی؟ اور بات سنو, فادرس ڈے ہم کو, جو ان کے ہوش و حواس سے صدیوں پہلے. یا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں تو چھتر مارو مجھے کوئی قطعاً اعتراض نہیں ہوگا, لیکن شودے چھچورے نکلچو ختم. میں تو کڑتا ہوں. ہمارے اندر غیرت بیدار نہیں ہوتی. غیرت کی پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن ہے. وہ بجلی ہے جی, وہ بھی ان کی ہے. کار ہے وہ بھی ان کی ہے. جہاز ہے وہ بھی ان کا ہے. کیمرہ ہے وہ بھی ان کا ہے. مائک ہے وہ بھی ان کا ہے. دوائیں ہیں وہ بھی ان کی ہیں. وہ جو اکوپمنٹ ہے, وہ فلانی, وہ سارا جو کچھ بھی ہے, ٹیکا ہے, وہ ایم آر آئی مشین, تو فلانا, تو پتہ نہیں کیا کیا. یار مجھے تو نام بھی نہیں آتا, میں کوئی ڈاکٹر ہوں. ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں, وہاں بھی ہم اوریجنل نہیں ہیں. ان کے پھینکے ہوئے نوالوں پہ جھپٹنے والے لوگ. اور کو مجھے بتائے گا مدرس ڈے یا فادرس ڈے یا ٹیچرز ڈے معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں, یہ ہمارے آقا کا ٹیچر. لیکن یہ جو منایا گیا ہے, یہ پتہ کیا ہے, میں اپنے بارے میں کیا اب زبان استعمال کروں, میں تو شامل ہوں ان لوگوں میں. یوم میں کیا منایا ہے تم ہر سال؟ یوم میں, مزدور ڈے. مزدور کا حال دیکھو جا کے. ہم آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں وہ کام ہو رہا تھا, خدا کی قسم, ایک دبلا پتلا لمبا, اور ظلم دیکھو, اینٹیں اٹھا کے اوپر جا رہا اور منہ میں سگریٹ. میں نے جنید وغیرہ کو کہا, میں نے کہا یار اس کو دیہڑی دے دیا کرو, اسے کو کام نہ کرے. پتلا دبلا, ہائٹ زیادہ, اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں, اوپر چڑھ رہا ہے, منہ میں سگریٹ ہے. چھوڑو اس بگولتے کچھ نہ بھول کے. یوم میں ہمارے تو سارے یہ 14 اگست مناتے ہو, شرم نہیں آتی؟ کہاں کھڑے ہیں آج ہم؟ کوئی 5 سال ہوئے ہیں, کوئی 4, کوئی 10, کوئی 15, کوئی 20, کوئی 25. بندہ پیدا ہو کے بوڑھا ہو کے قبر میں جا گھستا اتنے سالوں میں. 14 اگست, اس پہ بھی رویہ کیا ہے ہمارا؟ سائلنسر نکال دیے, وہ 1 ویلیں کا فلانا شو دے. یعنی اتنا مقدس, اتنا خوبصورت دن بھی, ہاؤ ڈو یو سیلیبریٹ اٹ؟ یوم میں سے چھوڑو, وہ منائیں. مجھے بتائیں گے مدرس ڈے, فادرس ڈے, سبحان اللہ. میرے والد اپنی بڑی بہنوں کی طرف کمر نہیں کرتے تھے. پری پارٹیشن ڈیز ایف سی کالج کے پڑھے ہوئے, کنیٹ کی پڑھی ہوئی پھوپھیاں, کوئی ایم ای کو للو پنجو نہیں, چھوٹے آپا جی, بڑے آپا جی, الٹے قدموں واپس جانا کمرے سے باہر, پھر سیدھا کرنا. بہنوں کی عزت احترام یہ ہمیں سکھائیں گے, اور یہ ڈھیٹوں بے شرموں کی طرح شروع ہو جاتے ہیں. چلو دل دکھتا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تھیلیسیمیا کی مریضہ جونیشیا جاوید کی الیکٹرک بائک کی خواہش پوری کی. خصوصی تقریب میں سندس فاؤنڈیشن کی بچی کو بائک کا تحفہ دیا. آپ کی اس ادارے اور بچوں کے ساتھ خاص وابستگی ہے, کیا کہیں گے؟ یار دیکھو, یہ
तुम्हारी आंटी जो हैं, शी इज़ द डोनर ऑल्सो, इनकी वो इस बच्ची का बहुत अलमनाक मसला था, टेस्ट वगैरह के लिए जाना, पता नहीं क्या लंबी कहानी है, लेकिन बहरहाल इस तरह के काम करना इस ख़ानदान की रिवायत है ये। और मुझे उन्होंने बताया, सारा ब्रीफ किया है कि उस बच्ची ने कहा जी ये चीफ मिनिस्टर को बताओ कि मेरे ये हालात हैं, भाई होता है, उसको नौकरी से आना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है, बसों पे तक के, ये जो भी है। तो इमीडिएटली शी वाज गिफ्टेड। तो सुंदस फाउंडेशन, ये मनु भाई ने इसके वो क्या कह लो आप, पेट्रन इन चीफ कह लो, ये जो भी। तो बहरहाल ये जेस्चर बहुत खूबसूरत है, लेकिन खुदा करे पाकिस्तान की ये जो है ना, ये जो सियासी है, इनके अंदर कोई हो, ये मुकम्मल तौर पे ये फैसला कर लें कि ना एक पाई खानी है, तेले की करप्शन का तेला दरा ही नहीं गया हमने, ना खानी है ना किसी को खाने देनी है। सरबराह के होते हुए जो चोरी होती है वो भी तुम्हारे खाते में। मैं अपनी फैमिली का सरबराह हूं, हमारा एक लंबा चौड़ा सिस्टम है, इसमें अगर कोई वारदात होती है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये जेस्चर बहुत खूबसूरत है, और हमारा मसला है भाई जिंदगी में, मेरा बदतरीन दुश्मन भी खूबसूरत काम करेगा तो इनके साथ मेरी दुश्मनी तो नहीं है, नापसंदीदगी है, हमेशा थी। चलो बिल्कुल ठीक है साहब। साहब, पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीर में मोदी जो इक़दामात कर रहा है वो नेतन्याहू के गज़ा और फ़लस्तीन से मुमासिल हैं। क्या मोदी कश्मीरियों या पाकिस्तानियों को फ़लस्तीन की तरह ट्रीट करना चाहता है? पता नहीं वो क्या करना चाहता है। बेसिकली तो वो इलेक्शन जीतना चाहता है। वो एक ख़ास तरह की मखलूक क्रिएट करके उनके कंधों पे पांव रख के इक़्तिदार तक पहुंचना चाहता है। अब यहूदियों के साथ देखो, बात सुनो, मैंने कभी इस तरह की घटिया, मैंने उसको, हालांकि लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन आए ना आए मुझे, मेरा फर्क नहीं पड़ता, मुझे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। बात सच्ची करो। हम जब यहाँ बूथे उठा के कह देते हैं वो गजा में या ज़ारे यकजहती तो फलाना तो तकरीरें तो रैलियां, तो इनका क्या नतीजा है? करो कुछ, लेकिन तुम नहीं कर सकते। इजराइल टेक्नोलॉजी में, इल्म में, फलाम में, ईजादात में वो एकदम नेड़े तेड़े भी नहीं होना दे। वो तो इस्लाम दुश्मनी में, इनको मतलब इनकी क्या औकात है कि ये वो बनना चाह रहा है, वो ये नहीं बन सकेंगे 1000 साल भी। और दुनिया की ईजादात तो देखो, इस मीडिया, हम भी बैठे हैं यहाँ बूथे लेके, इसके पीछे कौन है? करेंसी, नोट बड़े चंगे लगते तुहानू, डॉलर होन तो भावें रुपए होन, इसके पीछे कौन है? रोथशील्ड फैमिली की कभी तारीख पढ़ो। आज ये दुनिया जहां खड़ी है, इसके पीछे जूस का ब्रेन है, ज़ायनिस्ट। आम यहूदी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, ये याद रखना। हमारे अंदर नहीं, भेड़िए अपने ही बहन भाइयों, माओ बापों का खून करते हैं, तो हम सब बुरे हैं? नो, ये जूस नहीं है। ये जूस तो बड़े सॉफ्ट, बड़े पोलाइट, बड़े लॉजिकल, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बाहर, मेरा उनके साथ, मेरे इन लॉज को पता नहीं 33 साल हो गए वहाँ रहते हैं, सो दे हैव फ्रेंड्स, बहुत नॉर्मल। और उनको कत्तन जो कुछ होता है वहाँ पसंद नहीं है, लेकिन एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। हमने यहूदी 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 कहना शुरू किया हुआ। ये और लोग हैं, ये शैतान हैं। शैतान बहुत ज़हीन, अय्यार, मक्कार होता है। ये आप तो इन्हें तो बहुत बड़ा इनको कॉम्प्लीमेंट दे दिया। इनकी कोई औकात नहीं है। वो हमारी, चूंकि एक ही मुल्क है मुसलमानों को, सच्ची बात ये है, जिसके बारे में सोचते हैं 10 दफ़ा पंगा लेने से पहले। हमारा रिकॉर्ड है। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਕਰੇ ਖਾਕੀ में जां पैदा करो। इhtजाज, वो माड़े का की काम करना, वो रोना ते नस जाना, बस रो लो, कड्डो। और ये नहीं हो सकता, चूँकि ना ये इसराइल है
اور نہ ہم فلسطینی دلیر ہیں مجاہد ہیں لیکن بے بس ہیں, پلے کچھ نہیں. ہم کیوں طاقتور ہیں؟ کل میں نے بھٹو کو کمپلیمنٹ دیا, ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہو سکتی تھی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن کو, اس طرح کا ہے نا مصرع. تو غازی کنے بننا ہے؟ شہادت کی عظمت اپنی جگہ, غازی ہونے کا اپنا مطلب ہے. اس لیے یہ نہیں ان کی کوئی اوقات نہیں. کن لوگوں کو, ڈل قسم کے لوگوں کو کن کے ساتھ ملائے جا رہے ہیں. سائز بڑا ہے, منڈی بڑی ہے, مارکیٹ بڑی ہے, آبادی بڑی ہے, جس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. تو اس لیے وہاں انویسٹمنٹ آتی ہے, فلانا ہے اور سب ہے, بہتر ہے وہ کچھ معاملات میں ڈیفینیٹلی. یہاں کوئی اگر متوازن حکومت ہو, کانگریس, ان کی ایک تاریخ ہے پیچھے, آئیڈیل تعلق نہ صحیح لیکن دشمنی اور پڑوس میں. تو پاگل تے نہیں. میرے ساتھ والے گھر میں اللہ نہ کرے ویسے ہی پلاٹ خالی ہے ایک, اس میں اگر آگ لگے میں یا میرا سٹاف سب سے پہلے پہنچیں گے, کیونکہ وہ اس کے گھر کی آگ اگر پر وقت نہیں بجھتی تو پھر اگلا نشانہ میرا اپنا گھر ہوگا. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات. ہوس اقتدار, یاد رکھنا, دنیا کی بدترین ہوس ہے. اس کے یہ مریض ہیں, یہ جو انتہا پسند ٹائپ ہوتے ہیں. سڑک چھاپ جیسے لوگوں کا رویہ ہے. 1 ارب 46 کروڑ اپنے شہریوں کا نہیں سوچنا. کوئی انسان کا بچہ وہ 1 ارب 46 کروڑ میں ہمارا 25 کروڑ بھی باڑ لبے کہ یار انسان ہے, بے گناہ, ان کا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن نہیں, سودا بیچنا ہے اپنا تو ہمیں پوری منڈی نو آگ لگ جائے. دس از دا برین, اس کا تھنکنگ مائنڈ سیٹ یہ ہے. آگے ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رمیش کمار نے پاک بھارت حالیہ سرحدی کشیدگی کو خطے میں امن کے لیے ایک سنگین چیلنج قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے مابین 2 طرفہ معاہدے کی تجویز پیش کر دی ہے. کشیدگی علاقائی امن کے لیے سنگین چیلنج, مودی سرکار تحقیقات کے بغیر الزامات سے کشیدگی بڑھا رہی ہے. یہ ڈاکٹر رمیش کمار بہت سینسیبل آدمی ہیں. 1-2 بار یہ تشریف لائے ہیں, میں ملا ہوا ہوں ان سے. سندھ سے تعلق ہے ان کا, اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ یار زبان زد عام ہے. آپ کسی میٹرک پاس سڑک چھاپ سے بھی پوچھ لو, یہی بات کرے گا کہ دونوں 2 طرفہ امن معاہدہ کی تجویز جو ہے. اور کیا ہے, کیا پوری دنیا کسی ایک نے بھی اپوز کیا ہے پاکستان کی اس پرپوزل کو کہ جی مل جل کے انٹروگیٹ کر لیتے ہیں, انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں, جو بھی ہے. کوئی ایک بتاؤ, کوئی ایک ملک سوائے ان کے جن کی نیتوں میں کھوٹ ہے. یہ نہیں کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. پلوامہ والا اس لیے چھوڑو ان باتوں کو. بات ڈاکٹر رمیش کمار نے ٹھیک کی ہے, لیکن ان کا رویہ وہی میں نے ابھی کہا نا کہ بھئی یہ سڑک چھاپ ہوتے نہیں ہیں, رنگ باز, کوئی سڑک چھاپ, گوال منڈی. یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں, گوال منڈی میں تو ایک مائنورٹی ہوگی یہ لاہور میں بولا جاتا ہے یہ گوال منڈی ہے تو رام گلی ہے اور یہ اور وہ, جہاں خاص طرح کے لفنگے تلنگے پھر رہے ہوتے ہیں بس. جی بالکل ٹھیک ہے صاحب. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام نے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کو شکست دی ہے. ٹیکنالوجی کے استعمال پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو بات سنو مریم, اٹس ناٹ جسٹ ٹیکنالوجی. مجھے ان لوگوں پہ ہنسی آتی ہے, سوشل میڈیا یہ کر رہا ہے فلانا. کس چیز کو آپ چاہو منفی استعمال کر لو, چاہو مثبت کر لو. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, میں چیلنج کرتا ہوں. مذہب کا استعمال, اب اس میں مذہب کا کیا قصور ہے مجھے بتاؤ. اب ایٹمی طاقت ہے پاکستان بھی, انڈیا میں, اس سے تو اور بڑے کام لیے جا سکتے ہیں. وہ جڑا ہے وہ بندے مروان تے یا مارن تے تلے ہیں, یہ نارمل بات ہے. سوشل میڈیا کا اگر ہم نے انٹیلیجنٹلی یا بہتر, میں تو ان چیزوں سے ذرا دور ہی ہوں, سیل فون ہی نہیں ہوتا میرے پاس, میں نے کیا دیکھنا دکھنا ہے. لیکن اگر یہ بات درست ہے تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سچے ہیں, اس کی اپنی برکت ہوتی ہے.
جب آپ ایک سچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, سچے ہیں, دوسری بات زیادہ ذہین ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, پازیٹیو استعمال ہے. وہاں میں دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے لگتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ پہ, بیکاز آئی ایم آلسو پارٹ آف دس میڈیا شیڈیا جو بھی کہہ لو, تو میرے تو ہم پیشہ ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, پڑوسی ہیں, میں آئی لائک دم, آئی رسپیکٹ دم, لیکن وہ جس طرح بہت زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے نا کام, تو وہ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن ٹھیک ہے, وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, استعمال کریں. میں دیکھو بانسری ہے, مجھے بجانی نہیں آتی, آپ کو بجانی آتی ہے, تو بانسری جیسی خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں, مجھے آتی ہی نہیں بجانی, تو اس جیسی فضول چیز ہی کوئی نہیں. تو اسی طرح منفی مثبت کی بات نہیں ہے, وہ ہر جگہ ہی ہے. جی ویری ویل ایکسپلین حسن صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.